बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें सबसे पहले आगाज यहीं से करते हैं। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, और इस ट्रैवल एडवाइजरी में क्लियरली जिन वर्ड्स में लिखा है वो मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, डू नॉट ट्रेवल टू बलूचिस्तान प्रोविंस एंड खैबर पख्तूनख्वा ब्रैकेट में केपी प्रोविंस विच इंक्लूड द फॉर्मर फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज ड्यू टू टेररिज्म। ये अमेरिका की जानिब से हमारे लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें आगे दूसरा नुक्ता लिखा हुआ है, दो नुक्तों पर मुश्तमिल है। द इमीडिएट vicinity of the India-Pakistan border and the line of control due to terrorism and the potential for armed conflict। ये इस वक्त कहा जा रहा है कि एक मुसल्लह झगड़ा तनाज़ा ये भी बॉर्डर पे हो सकता है। अब पोटेंशियल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। इसमें आगे कंट्री समरी में पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो हैं, वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट groups continue to plot attacks in Pakistan. Terrorist attacks are frequent in Balochistan province and Khyber Pakhtunkhwa province, which include the former FATA. Large scale of terrorist attacks have resulted in numerous casualties and small scale attacks are frequent. एक लंबी डिटेल है इसकी, और इस डिटेल में ये लिखा हुआ है कि अगर आप पाकिस्तान सफर कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, जो हाई रिस्क एरियाज हैं उनको चेक करने के लिए, और उसके बाद अपना जो ट्रैवल रूट है उसको बार बार बदलें, उसकी टाइमिंग बार बार बदलें। उसके अलावा ढेरों पॉइंट्स हैं, इन ढेरों पॉइंट्स में पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ चीजें लिखी हुई हैं। बलूचिस्तान प्रोविंस लेवल 4 डू नॉट ट्रैवल, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस इंक्लूड द फॉर्मर फाटा लेवल 4 डू नॉट ट्रैवल, विसिनिटी ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल लेवल 4 डू नॉट ट्रैवल। ये हमारे लिए अमेरिका ने एक अदद ट्रैवल एडवाइजरी अपने शहरियों को जारी की है। अब हमारे यहाँ ये जो हुक्काम हैं, अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन से बेहतरीन ताल्लुकात, दहशतगर्दी का किला कमा करना, पाकिस्तान की सिफारतकारी में कामयाबी वगैरह, ये हम मुसलसल इनके मुंह से सुन रहे हैं। ये ट्रैवल एडवाइजरी क्या बता रही है, आप फैसला कीजिए। जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तो उसके बाद मुराद सईद ने वीडियो पर आकर अपने इलाके सवात के हालात बिलखुसूस और खैबर पख्तूनख्वा के हालात, बलूचिस्तान के हालात बिल उमूम, उन पर बात की थी और बताया था कि क्या हालात हैं। और मुराद सईद कह रहे थे कि कान नहीं धरे जा रहे, जो बातें हम बता रहे हैं, जो सूरत हाल हम दिखा रहे हैं वो बहुत सीरियस है, मगर इन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। और हमारे यहाँ उस वक्त रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, ये कहा जा रहा था कि हालात ठीक हैं, ये लोग गलत कह रहे हैं, हालात ठीक है, यह हमने सुना था। फिर अभी रिसेंटली हमने मौलाना फजलुर रहमान के मुंह से सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के हालात दो सूबों में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जिस कदर भयानक हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताया, दीगर शख्सियात ने बताया, अब यह अमेरिका बता रहा है। यह है क्या, यह दुनिया के सामने हमारी पिक्चर पेंट हो रही है, यह बताया जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं देख रहा था जब मैंने वो ट्वीट किया ना कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि शुक्रिया पाकिस्तान का कि उन्होंने बंदा पकड़ के हमें दे दिया है, तो उसके नीचे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने आकर लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खामोश रह सकता था, इस पर बात ना करता, कोई इशू नहीं होना था। इससे पहले भी बंदे पकड़ कर दिए गए हैं, तो क्या इस तरह से उनकी तशहीर की जाती है, इस तरह से शोर किया जाता है, इस तरह से एयरपोर्ट पे जाकर रिसीव किया जाता है? कई दफा तो बाद में पता चलता है कि ये हो गया, महीनों के बाद पता चलता है। ये क्यों किया गया है? फारूक हमीद साहब ने कहा कि इसके नताइज आएंगे और ये बड़े खास मंसूबे के तहत किया गया है। तो अब हमें चीजें नजर आ रही हैं, ये चीज होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा ये ट्रैवल बैन है पाकिस्तान में अमरीकी शहरियों के हवाले से, और फिर यह भी कहा जा रहा है कि एक पाकिस्तानी शख्सियात पर अमेरिका में बैन लग सकता है। मैं देख रहा था बैरिस्टर अकील मलिक साहब, इस हुकूमत का हिस्सा, आजाद जीते थे, कहते हैं वो भी फॉर्म 47 पर जितवाए गए थे। वो कहने लगे कि जो दहशतगर्दी से मुताल्लिक शख्सियात हैं उनके नाम आएंगे,
اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ لسٹ اپڈیٹ کر کے امریکہ کو دے دیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، یہ ان کا یقین ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں یہ جو چیز ہے جس پر بات کی جا رہی ہے پروبیبل یہ نہ ہو، یہ آرمی چیف کے حوالے سے، وزیر اعظم کے حوالے سے، مختلف شخصیات کے حوالے سے، شیڈیول فورتھ میں موجود شخصیات کے حوالے سے، ایسے افراد جن پر پاکستان میں الزامات ہیں دہشت گردی کے، پاکستان کے اوپر اس طرح کا کوئی بین لگنا یہ نہ ہو، کیونکہ اس کا نقصان اوورال پورے پاکستان کو ہوگا، پاکستان کی معیشت کو ہوگا، پاکستان کے حالات پر اثر پڑے گا، پاکستان میں سرمایہ کاری کی ایفرٹس اس حکومت کی ویسے ہی کامیاب نہیں ہو رہی، مزید فرق پڑے گا، گلوبل ٹیررزم انڈیکس نمبر 2 پر ہم لوگ آ چکے، فرق پڑے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آپ لوگ کئی بار برا مناتے ہیں کہ نہیں جی یہ حکومت تو ناجائز حکومت ہے، آپ یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ معیشت بھلے اس حکومت کے ہاتھوں ہی ٹھیک ہو، معیشت ٹھیک ہونی چاہیے، تو میں اب بھی کہتا ہوں معیشت ٹھیک ہونی چاہیے، کیونکہ معیشت اس حکومت کے ہاتھوں بھی بہتر ہو، کم بری ہو، حالات پہلے سے بہتر ہوں، تو اس میں فائدہ اس حکومت کا تو نہیں ہے، فائدہ ایک عام آدمی کو ہونا چاہیے، اس کے لیے یس آلویز ہونا چاہیے۔ یہ جو بین ہو رہا ہے اس بین کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ نہیں۔ اچھا، یہ جو شخصیات کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بین فوجی شخصیات پہ لگ جائے گا، حکومتی شخصیات پہ لگ جائے گا، اس پہ لگے گا، اس پہ لگے گا، تو یاد رکھیے گا یہ کبھی بھی عہدوں پر موجود شخصیات پر بین نہیں لگتا، یہ ان کے ناموں پر، اس شخصیت پر بین ہوتا ہے، اور یہ بین پھر بعد میں لگتا ہے، یعنی جب وہ عہدے پر نہ ہو تو ان پر بین لگتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نریندر مودی پہ بین لگا تھا، نریندر مودی ابھی امریکہ میں موجود تھا، بار بار امریکہ جاتا ہے، ٹرمپ کے دور میں بھی، بائیڈن کے دور میں بھی، ٹرمپ کی پچھلی ایڈمنسٹریشن میں بھی، کیونکہ وہ وزیر اعظم انڈیا ہے، وہ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر پاکستان میں کسی شخصیت پر بین لگ جاتا ہے تو وہ اس نام کی اس شخصیت پر بین ہوگا، عہدے پر، اس پورٹ فولیو پر، اس ڈیزگنیشن پر بین نہیں ہوتا۔ تو یہ بین جس طرح کی بات کی جا رہی ہے اس طرح کا بین نہیں لگتا۔ ہاں، شخصیات کے حوالے سے، اثاثے، دیگر معاملات، وہ بین الگ ہوتا ہے، وہ لگتا ہے نہیں لگتا، چیزیں آگے جا کر ہمارے سامنے آئیں گی تو دیکھنے کی چیز ہے۔ اس حکومت کے اپنے لوگوں نے کہہ دیا کہ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہم تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہماری تعریف ہوگی، ہو گئی۔ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ عمران خان کے معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا، کر سکتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا اندازہ ہے، کیونکہ پاکستانی، اوورسیز پاکستانی بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنی ایفرٹ پہ یقین ہے۔ میں نے تو یہ بھی پوچھا کہ اس شکریہ کے بعد آپ کا یقین شیٹر ہوا اوورسیز پاکستانیوں سے؟ انہوں نے کہا نہیں ہوا اور کام ہوگا۔ میں نے کہا دیکھتے ہیں، دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان میں جو انسانی حقوق کی پامالیوں کی صورتحال ہے پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ کے ذریعے، وہ صورتحال بہت خراب ہے۔ اس پر اگر باہر سے مداخلت ہوتی ہے تو میں کہوں گا ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نہیں کہتے فلسطین کے معاملات پہ، ہم نہیں کہتے دنیا بھر میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی ہیں، جب وہ میانمار میں ہو، فلسطین میں ہو، دیگر جگہوں پر ہوں، تو ہم آواز نہیں اٹھاتے۔ اسی طرح سے آواز اٹھائی جاتی ہے، دنیا بھر میں آواز اٹھائی جاتی ہے، تو آواز اٹھائی جائے گی، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو اسی طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے صبح آپ سے کیا کہا تھا؟ اگر آپ صبح جو میں نے ویڈیو کی تھی اس کو دیکھیں تو میں نے بڑے کلیئر ورڈز میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آن عباس بپی کو پیش کیا جا سکتا ہے، نو چانس کہ اعجاز چودھری کو پیش کیا جائے، میں نے یہ آپ سے کہا تھا، آپ دیکھیے کہ یہی ہوا۔ اب آن عباس بپی صاحب بھی پیش کیے گئے تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کو اٹھایا گیا، یعنی جو بیڈ روم کا دروازہ ہے وہ توڑا گیا، توڑ کر اندر آئے، یہاں سے پکڑا، پکڑ کر لے گئے، منہ پہ کپڑا ڈالا، کہاں گھماتے رہے نہیں پتا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب منہ پر سے کپڑا ہٹا تو میں 10 جگہوں پر گھمایا گیا، میں ایک عدالت میں بٹھایا گیا تھا یزمان میں، بہاولپور، اور وہاں پر پھر میں جج کے سامنے تھا، میرا یہ جو پروڈکشن آرڈر تھا اس پر عمل درآمد کیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، انہوں نے اعظم نذیر تارڑ کا شکریہ ادا کیا، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا کہ جو عمران خان جیل میں بیٹھ کر بات کر رہا ہے، آپ لوگوں نے یہ جو کام کیا ہے یہ اس کے قریب ترین ہے۔ عجیب حیران کن بات تھی میرے لیے۔ پھر اس کے بعد آن عباس بپی صاحب نے یہ کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں، اور وہ چلے گئے کہ یہ جو 10 گھنٹے کا سفر ہے یہ ذلت ہے، اس کو بھی ایک طرف رکھیں، لیکن اعجاز چودھری صاحب کی بھی پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد بات بنتی ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھجوا دیا ہے کہ میری رولنگ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، میری پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوا، رولنگ دیتے انہوں نے معاملہ بھجوا دیا استحقاق کمیٹی کو۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اعجاز چودھری کے معاملے پر نہیں ہوگا عمل درآمد، کیونکہ اعجاز چودھری کے معاملے پر ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا
کہا گیا کہ ایجنسیز کلیئرنس دیں گی پھر ہوگا. تو پارلیمان کو بتا دیا گیا کہ سپریمیسی آپ کی حد ہے, اس حد سے اوپر نہ جائیں. تو یہ اسی طرح سے عمل درآمد کیا گیا جس طرح سے ہمیں ممکن نظر آ رہا تھا. تو فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں, کتنے کرنے ہیں کتنے نہیں کرنے, کتنی ڈھیل دینی ہے, کتنی رعایت, کتنا آگے بڑھنا ہے, یہ فیصلے بھی وہیں سے ہو رہے ہیں. اون عباس بپی صاحب کا پیش ہونا, اعجاز چودھری کا پیش نہ ہونا, ہم جیسے چھوٹے موٹے صحافیوں کو بھی اگر یہ پہلے سے نظر آ رہا تھا تو ظاہر ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے. اب تو پورے ملک میں لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کس طرح سے کیا جا رہا ہے. ان حالات میں جب وہ بات ہوتی ہے نا نو مداخلت, تو اس نو مداخلت بات کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, ایک عام آدمی جانتا ہے اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جانتا ہے. یہ سچویشن ہے. ایک چیز مجھے آپ کے سامنے اور رکھنی ہے. ہمارے سامنے آیا کہ پنجاب اسمبلی کو بتایا گیا کہ آئی ایم ایف نے ڈیمانڈ کیا تھا خرچے کم کرنے کے لیے. آئی ایم ایف ہمیشہ ڈیمانڈ کرتا ہے. تو جو آئی ایم ایف نے ڈیمانڈ کیا تھا اس کے نتیجے میں ہم نے 30,000 ملازمین انہیں نوکریوں سے فارغ کر دیا ہے. اب کریم پیرزادہ نے ایوان کو بتایا کہ 30,000 ملازمین جو ہیں ان کی نوکریاں ختم کر دی گئی ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ خرچے کم کیے جائیں. اور ایوان کو یہ انہوں نے تمام تفصیلات دے دی. میں حساب لگا رہا تھا کچھ لوگوں سے پوچھنے کے بعد, ایک ہمیں ملتا ہے ڈیٹا کہ جس کے مطابق تقریباً بیسک پہ 13,000 سم تھنگ ہے. اس کے بعد مختلف طرح کے الاؤنسز ملا کر سرکاری ملازم کی تنخواہ بن جاتی ہے کوئی 23,500-24,000 روپے. یہ بالکل جو پہلا اسکیل ہے اس کی بات ہو رہی ہے, جو چپڑاسی ہوتا ہے, صفائی کرنے والا ہوتا ہے, ان ملازمین کی 23,000 روپے. حکومت نے کم از کم ویج کر دی ہے 37,000 روپے. تو حکومت 37,000 سے کم تو قانونی طور پر دے نہیں سکتی. تو حکومت اس کو کس طرح سے پورا کر رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ اب اس میں مختلف الاؤنسز ڈالے جائیں گے, اس کو پورا کیا جائے گا. اور یہ بیسک پے میں اس لیے نہیں بڑھایا جاتا کہ پھر اس کے بعد جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ اسی میں ہوتا ہے. تو وہ بڑی مصیبت ہو جاتی ہے کہ حکومت کیسے دے گی پیسے. ہاں, مصیبت کب نہیں ہوتی؟ مصیبت تب نہیں ہوتی کہ جب یہ حکومت جو ہے وہ اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ کرتی ہے اور دھڑلے سے کرتی ہے, وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ کرتی ہے, دھڑلے سے کرتی ہے, مراد میں اضافہ کرتی ہے, گاڑیاں دیتی ہے, دھڑلے سے دیتی ہے, بیوروکریسی کو, بابوؤں کو گاڑیاں دیتی ہے, ویگو ڈالے دیتی ہے, فارچونر دیتی ہے, دھڑلے سے دیتی ہے, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے لیے مراد, دفتر, گاڑیاں بڑھاتی ہے, نئی خریدتی ہے, دھڑلے سے کرتی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک دفتر, دوسرا دفتر, تیسرا دفتر, ان کی تزئین و آرائش پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں, دھڑلے سے کیے جاتے ہیں. اخباروں میں اشتہارات دیے جاتے ہیں, 60 صفحات کے اشتہارات, اور پھر اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر فرنٹ پیج کا آدھا, بیک پیج کا آدھا, پھر اس کے بعد فرنٹ بیک کا آدھا. یہ ایک ایک دن میں مریم نواز شریف کے, پنجاب حکومت کے 2 سے 3 اشتہارات ہوتے ہیں اخبارات میں. کیمپین ہوتی ہے سوشل میڈیا پر, گوگل ایڈز پر, فیس بک پر, یوٹیوب پر. پھر اس کے بعد ایک کیمپین ہوتی ہے جو ٹیلی ویژن چینلز پر چلتی ہے. اور یہ تمام تر کیمپین جب چلا دی جاتی ہے تو اس کے بعد ایک کیمپین ہوتی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے سڑکوں کے کنارے, جو آپ کو نظر آتی ہے عمارتوں پر, جو آپ کو نظر آتی ہے مختلف مٹیریل جو پبلش کیے جاتے ہیں ان پر. اور ان میں بھی مریم نواز شریف صاحبہ, میاں نواز شریف صاحب, یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. پیسے کا استعمال کیا جاتا ہے, اطمینان کے ساتھ کیا جاتا ہے. پھر مریم نواز شریف صاحبہ ایک جامعہ, دوسری جامعہ, تیسری جامعہ جاتی ہیں اور جا کر وہاں پر جو تقاریب سجائی جاتی ہیں, جس میں پیچھے بہت بڑی اسمبلی لگائی جاتی ہے, انتظامات کیے جاتے ہیں. اور وہ تمام انتظامات جو کمپنیاں کرتی ہیں ایونٹ مینجمنٹ کی, ان کے بڑے ٹھیک ٹھاک بل ہوتے ہیں, ایک ایک ایونٹ کے کروڑوں روپے کے بل ہوتے ہیں. اور یہ تمام تر چیزیں کرنے کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کا ہر بار, ہر جگہ, ہر شہر میں اپنا پروٹوکول ہوتا ہے, ہیلی کاپٹر ہوتا ہے, اور یہ تمام چیزیں ظاہر پیسے سے کی جاتی ہیں. پھر وہاں پر لیپ ٹاپ دیے جاتے ہیں نوجوانوں کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 60 صفحوں کے اشتہارات, اخبارات میں آدھے پیج کے اشتہارات, سوشل میڈیا کے اشتہارات, یہ ضروری ہیں, یہ ایونٹ ضروری ہیں, یا پھر لوگوں کے گھروں کا چولہا جلنا ضروری ہے؟ یہ جو 30,000 ملازمین فارغ کر دیے گئے, لاکھوں لوگوں کو اس کا امپیکٹ برداشت کرنا پڑے گا, یہ ضروری ہے. اگر آپ یہ تمام اللے تللے نہ کریں تو یہ پیسے ایک عام آدمی پہ خرچ کیے جا سکتے ہیں. 30,000 ملازمین, اگر آپ 50,000 روپے کی تنخواہ آن این ایوریج رکھ لیں, کسی کی کم کسی کی زیادہ, تو آپ تقریباً 1.5 ارب روپے کی بچت کر رہے ہیں. آپ یہ خرچے جو اخبارات میں ہیں, سوشل میڈیا پر ہیں, میڈیا پر ہیں, اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا پر ہیں, پھر اس کے بعد سڑکوں کے کنارے ہیں, یہ تمام خرچے بچا لیں. یہ تمام خرچے جو آپ بیوروکریسی پہ, بابوؤں پہ, وزیروں پہ خرچ کر رہے ہیں, اجلاسوں پہ خرچ کر رہے ہیں, ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز پہ خرچ کر رہے ہیں, یہ نہ کیے جائیں. وزراء کی فوج میں اضافہ کیا جا رہا ہے, مسلسل لوگوں کو نوازا جا رہا ہے, یہ تمام کام نہ کیے جائیں
تو لوگوں کے گھروں کا چولہا جلایا جا سکتا ہے۔ تو ترجیحات کیا ہیں؟ لوگوں کے گھروں کا چولہا جلانا یا پھر اس کے بعد ذاتی تشہیر کرنا؟ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت جواب دے۔ جس طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کو میں بار بار سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے یہ پیسے جس طرح سے خرچ کیے جا رہے ہیں، اگلی حکومت، اس سے اگلی حکومت ایک بار پھر بھگت رہی ہوگی۔ جس طرح پہلے بھی بار بار انہوں نے ریکارڈ قرضے لے کر لوگوں کو گردن تک دبا دیا قرضوں کے بوجھ تلے، اب کی بار بھی یہی صورتحال ہوگی۔ لوگوں پر مصیبت پڑ رہی ہے، ان لوگوں کو کتنا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ ہمارے سامنے حالات ہیں۔ کک فرق نہیں پڑتا اس حکومت کو، اس حکومت کے لوگوں کو، اور آپ دیکھیے کہ یہ اطمینان کے ساتھ اپنے کام جاری رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔